बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और इजराइल और लेबनान का मुहास जो कि आज से 2 महीने पहले बंद हो चुका था, अब वो दोबारा खुलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल की जानिब से जो वादा किया गया था कि 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी तक वो अपनी तमाम तर अफवाज जो है वो निकाल लेगा। जो लेबनान के इलाकों के अंदर वो वहां पर अपनी चौकियां बनाए बैठे थे, वहां से वो इनखला करेंगे, क्योंकि ये अग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अभी 3 दिन बाद जो है वो 26 जनवरी है। तो अब जनाब वाला इजराइल की जानिब से लेबनान से अपनी फौजें निकालने से इनकार कर दिया गया है। वो मजीद वहां पर अपनी 5 चौकियां जो वहां पर उसने बनाई हैं वो बरकरार रखना चाहता है। जिसके बाद अब यूं कह लें कि ये एक धोखे की शक्ल सामने जब आई है, तो लेबनान से फौजें निकालने के इनकार के बाद अब जो हिजबुल्लाह है उसकी जानिब से हमलों का ऐलान कर दिया गया है। और हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया कि अगर यहां से इन्होंने अपनी फौजें नहीं निकाली तो यहां पर फिर दोबारा से हमले शुरू होंगे। और जिस तरह से नॉर्थ का इलाका, इजराइल का इलाका था, जहां पर वो मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाले बैठा था और सेटलर्स वहां पर थे, लोग थे, वो जाने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद अब दोबारा से हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया कि हम हमले करेंगे। एक नई लड़ाई जो है वो दोबारा से शुरू होने जा रही है और यकीनी तौर पर ये इजराइल भी इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता और इस जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 महीने की लड़ाई के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से इनको जबरदस्त किस्म का नुकसान उठाना पड़ा और फिलफूल जंगबंदी की तरफ ये गए। अब अमेरिका की यहां पर दौड़े लग चुकी हैं और फिर इस मामले को रफा दफा करवाने के लिए और इजराइल को वापस पीछे लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखना यह है कि ये बेसिकली गेम की कैसे जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू की जानिब से ये बेसिकली अब उसकी हुकूमत हटाने के हवाले से एक प्रेशर आ रहा है। जिस तरह से 2 दिन पहले की बात है कि आर्मी चीफ की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया, उसके बाद जो दीगर कमांडर्स हैं, जर्नैल हैं, उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया। अब नेतन्याहू की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है उसको नेतन्याहू को हटाने के लिए, जिसकी वजह से एक नया मुहाज खोलने की तैयारी है। ये क्या मामला ये आपके सामने रखना है। और फिर यमनी हूसी जो कि इस वक्त यूं कह लें कि फलस्तीन के लिए उन्होंने पिछले 15 महीनों से जिस तरीके से उन्होंने फलस्तीन का साथ दिया और तकरीबन इजराइल के जहाज उनको टारगेट किया, समंदर के अंदर तकरीबन 300 जहाज जो थे, 300 प्रोजेक्टाइल उन्होंने इजराइल के ऊपर दागे, फिर 200 जहाज जो हैं उनके वो निशाना बनाए, अमरीकी बहरी बेड़ों को निशाना बनाया। अब यमनी हूसियों को दहशत गर्द करार दे दिया गया है और अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। जबकि यहाँ पर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो भी खुलकर सामने आई और पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब सऊदिया और इजराइल के ताल्लुकात की खबरें जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि सऊदिया इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब क्या वाकई में सऊदिया जो है वो इजराइल को तस्लीम करेगा, और अगर करेगा तो क्या आज़ाद फलस्तीन का जो उन्होंने एक नैरेटिव रखा था कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत के साथ अगर वो आज़ाद रियासत डिक्लेयर कर देता है तो उसके बाद वो इजराइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ट्रंप की जानिब से एक अहम तरीन कार्ड खेला गया, वो क्या है, तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, लेबनान इजराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे के खात्मे से बचने की कोशिशें कर रहा है। पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी हैं लेबनानी पार्लियामेंट के, नबी बैरी, और जंगबंदी की निगरानी करने वाली कमेटी के सरबराह अमरीकी जनरल जस्पीर गोरेस ने के दरमियान आने वाली मुलाकात की तवक्को जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है और अहम तरीन एजेंडा जनूबी लेबनान से इनखला में इजराइल की ताख़ीर होगी। और एक बावकार पार्लिमानी सोर्स की जानिब से इशारा किया गया और बताया गया कि मिस्टर बैरी ने अमरीकी जनरल से इजराइल की वजूहात के बारे में वजाहत तलब की है ताकि जनूबी लेबनान से उनके इनखला के लिए मुकर्रर करदा मुद्दत में तोसी के लिए उनकी दरख्वास्त को जवाब बनाया जा सके और इसके साथ इनके मुमकिन नताइज जो है वो रखे जा सके। नताइज बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन जंगबंदी मुआहदे का एहतराम न करने का फैसला करता है तो हिजबुल्लाह एक बार फिर से पूरे इजराइल को रॉकेटों से निशाना बनाने से दरेग नहीं करेगी। और ये इतवार जो है, ये आने वाला जो इतवार है, ये अहम होगा, क्योंकि आज 23 जनवरी है, कल 24 है, फिर आप देखें परसों 25 और इतवार को 26 है। 26 तक जो पूरे का पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर दुश्मन की हुकूमत अहमकाना अंदाज में काम करने का इंतखाब करती है। तो जनूबी लेबनान में जो इलाका है वहाँ पर हर एक शख्स, वहाँ जिस तरह से उसको निकाला गया था नॉर्थ के इलाके से, यूँ कह लें कि इजराइल का जो इलाका है वहाँ से उनको अपने सेटलर्स को पीछे लेके जाना पड़ा था। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है उनको वो वहाँ से वो इलाके छोड़ कर निकलना पड़ा था। अब जनाब वाला यही चीज़
بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک قسم کا پہلو ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر حکومت اور جنگی کابینہ نے لبنان میں افواج کو رکھنے کا فیصلہ کیا تو ہمیں حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی کے ایک نئے دور کا سامنا کرنا پڑے گا، اور امریکی انتظامیہ حالات کو مستحکم کرنا چاہتی ہے، اس لیے تمام نظریں اس وقت شمالی محاذ کے اوپر ہوں گی۔ اور پھر جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ کا قریبی جو لبنانی سورس وہ کنفرم کر رہا ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی کی ڈیڈ لائن 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، اور جنوب کے باشندے جو ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں سرحدوں تک ہزاروں کی تعداد میں وہ ایسا کریں گے، چاہے اسرائیل چلا گیا ہو یا لبنانی فوج اور حکام اس کے خلاف مشورہ دیں اور نتائج سے قطع نظر مطلب دیکھ بھی نہیں رہے وہ، اور اب مزاحمت ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہے۔ اور انہیں 60 دنوں کے بعد جہاں اسرائیل کو فتح کی غلط تصویر بنانے اور مزاحمت کو کمزور کے طور پر پیش کرنے کی اجازت دی گئی، وہیں حالات بدل جائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جنوب سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور غزہ میں جنگ بندی اس کی بنیاد کے اوپر کی گئی تھی کہ اسرائیل ایسی زمینوں پر قبضہ کرنے سے قاصر ہے جہاں مزاحمت موجود ہے، اور یہ اعتراف لبنان کی جنگ بندی سے شروع ہوا جو پھر غزہ تک پھیل گیا۔ لیکن غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی زمینی طور پر جو جنگیں تھیں وہ ناکام رہی، ہم نے دیکھا، اور اب غزہ کے اندر آپ اندازہ کیجئے، اور اسرائیل نے 60% سے زائد زمین کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا، لیکن 15 ماہ تک مزاحمتی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پھر ان علاقوں کو محفوظ بنانے میں ناکام رہا، اور پھر مزاحمت کے بنیادی ہتھیار جس میں سنائپرز تھے، یاسر 105 تھے، اینٹی ٹینک گولے تھے، شواس دھماکہ خیز آلات تھے، اور ان کو قریب سے لڑائی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اسرائیلی افواج کو نشانہ بننے سے پہلے پیش قدمی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے۔ لیکن لبنان میں ڈرونز اور اس کے علاوہ ATGMs اور پھر توپ خانے کے لیے راکٹس وغیرہ ان کا استعمال کی وجہ سے اب اسرائیلی افواج کو پیش قدمی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 57 دنوں کی لڑائی کے اندر جو 57 دن انہوں نے لڑائی لڑی، انہوں نے 2006 کی جنگ کی جو مقابلے میں کم پیش قدمی کی، اور قابل ذکر لڑائیوں میں خیام جہاں اسرائیلی افواج گاؤں کے اوپر کنٹرول کرنے میں بار بار ناکام رہے، اور جو مرکزی سیکٹر میں بنت جبیل جہاں 2006 میں ایک تاریخی لڑائی ہوئی تھی جہاں تک وہ ابھی پہنچ بھی نہیں پائے تھے، اور مغربی سیکٹر میں وہ النقورہ میں داخل نہیں ہو سکے، نقورہ کو گھیرنے کی کوششیں کرتے ہوئے وہاں پر جما کر انہوں نے محفوظ بنانے میں بھی ناکام رہے۔ لبنان میں ہر دن اسرائیل کے لیے مہنگا تھا، اوسطاً روزانہ ایک ٹینک جو ہے وہ ان کو اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، اور 2006 کے برعکس جب کمانڈو چھاپے ٹائر اور بیکا تک جو ہے وہ ٹائر اور بیکا تک پہنچے، اور 2024 کے حملے ایسی کوئی گہرائی کارروائیوں کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی گئی، گہری جو کوشش نہیں کی گئی کہ تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے، حالات کی نزاکت کو دیکھا جا سکے۔ لیکن یہ اب جو حالات ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے اپنی فوجیں نہیں نکالتے تو ایک نئی جنگ جو ہے وہ نئی لڑائی چھڑتی ہوئی دوبارہ سے دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی اسرائیلی چینل 13 کی جانب سے بتایا گیا کہ 4 دنوں کے اندر شمال میں جنگ بندی کا معاہدہ ایک مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہونے والا ہے، اور توقع ہے کہ اسرائیلی فوج اپنی تمام افواج جنوبی لبنان سے نکال لے گی۔ آج شام ہم نے خصوصی طور پر وزیر اعظم نتن یاہو کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ کو کی گئی ایک نئی اسرائیلی درخواست کا انکشاف کیا، جس میں علاقے میں 5 اسرائیلی فوجی مقامات کو بغیر انخلا کے برقرار رکھنے کی منظوری مانگی گئی تھی، اور اس معاملے پر بحث کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بھی ہونے والا ہے۔ اب جناب والا جنگ بندی کے بعد غزہ سے جو دل دہلا دینے والے مناظر ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہر طرف کپڑوں کے بکھرے ہوئے مناظر، کمال ایڈوان ہاسپٹل کے طبی عملے کا سامان جس میں ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے ساتھ ساتھ دیگر فلسطینی شہری بھی شامل ہیں، اور الفخورہ اسکول وہ تھا جہاں انہیں اسرائیلی حراستی اور اذیتی کیمپوں میں منتقل کرنے سے پہلے جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ ایک اسرائیلی فوجی ایک بلڈوزر آپریٹر کا عبرانی کان کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو سامنے آیا، اور اس میں کہا کہ میں نے افسر کو بتایا کہ میں ایک D9 بلڈوزر کے ساتھ ایک سمفنی انجام دوں گا اور ایک ہفتے کے اندر 50 عمارتوں کو خود سے گرا دیتا ہوں۔ 2 منزلہ مکان ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور ہم نے جبالیہ اور رفح کو مکمل طور پر جو ہے وہ وینش کیا، ختم کیا، اور ہم بیت حنون اور اس کے ساتھ بیت اللہیہ کے تباہ کرنے کے راستے پر تھے، لیکن معاہدے نے ہمیں کافی وقت نہیں دیا اور اس لیے ہم نے ان میں سے آدھے کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کان عبرانی چینل مزید رپورٹ کر رہا ہے، اس کے نمائندے نے بتایا کہ بیت حنون جو کہ بٹالین کی کمانڈر حسین فیاض جنہیں اسرائیلی فوج نے مئی کے اندر قتل کرنے کا اعلان کیا تھا، آج صبح بیت حنون کے کھنڈرات میں زندہ نظر آئے اور جنگ بندی پر تبصرہ کیا۔ یہ دوسری بار ہے کہ اسرائیلی فوج نے مزاحمتی جنگجو کو مارنے کا اعلان کیا اور بعد میں وہ زندہ نکلا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی غزہ کی پٹی میں الزیتون محلے میں ایک گھر کے اندر القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا چھوڑا ہوا پیغام جو ہے جس میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا اور اس میں بتایا کہ آپ پر سلامتی ہو، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی فتح ہو، ہمارے پیارے لوگوں کے لیے اللہ آپ کی کاوشوں، صبر، قربانیوں اور جو خون آپ نے بہایا ہے اسے قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو ہر اس چیز کا بہتر معاوضہ دے جو آپ نے کھویا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ نے اپنے ایمان اور وطن کی خاطر دکھ اٹھائے، نقصان پہنچایا، بے گھر کیا اور برداشت کیا، ہمیں معاف فرما اور ہماری معذرت قبول فرما۔ اور ہم نے تمہارا سامان استعمال کیا، تمہارے گھروں میں داخل ہوئے، تمہارا کھانا پینا کھایا اور تمہارے کپڑے پہنے۔ ہمیں ہر بچے کے رونے، ہر درد، ہر غم اور غم کے ہر آنسو کے لیے معاف فرما۔ اللہ کی قسم، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق مقابلہ کیا اور ہر ممکن مدد کی۔ ہم نے نہ تو ہتھیار ڈالے اور نہ ہی سمجھوتا کیا، نہ دھوکہ دیا اور نہ ہی اپنے مضبوط قلوں کو چھوڑا۔ ہم نے آپ کا اور آپ کے بہائے گئے خون کا بدلہ لیا اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لیا۔ ہم نے جو یہودیوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی اور نکالا، اور آج فتح، عزت اور بااختیار بنانے کا دن ہے۔ ان کی نفرت اور ظلم آپ کو 7 اکتوبر کی صبح کو اپنے بیٹوں کے غرور کو فراموش کرنے پر مجبور نہ کرے، جس دن آپ کے بیٹوں کے پیروں نے اپنے سروں کو رون دیا اور اسلام کی جو آواز ہے وہ آپ کی سرزمین کے اندر گونجی۔ آخر میں ہر سال آپ کو اپنے جلال اور عزت کے قریب لائے۔ اللہ آپ کی استقامت اور استقامت کو قبول فرمائے۔ ہماری تقرری انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں فاتحین کے طور پر خوشی منانے اور اللہ کی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے ہے۔ ایک تو یہ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی، لیکن دوسری جانب اس وقت جو یہاں پر وائٹ ہاؤس ہے امریکہ کی جانب سے، جو اس وقت یمنی حوثیوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا، باقاعدہ طور پر جو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پچھلے 1.5 سال میں، 1.25 سال میں ہم نے دیکھا کہ فلسطین کی حق میں جس طرح سے وہ لڑے اور انہوں نے سمندری راستہ مکمل طور پر بند کیا، اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا، گلیکسی لیڈرشپ ان کا جہاز جو کہ اس کے اوپر پہلے کنٹرول حاصل کیا اور اس کے عملے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یمنی اسرائیلی گلیکسی لیڈرشپ کو انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے، اور اس حوالے سے جو وہاں پہ عملہ ہے اس کو انصار اللہ حوثی جو میڈیا جو ان کے وی پی ہے اس کی جانب سے بیان دیا گیا کہ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے بھائیوں کی درخواست پر اور سلطنت عمان میں ہمارے بھائیوں کے ذریعے اسرائیلی جہاز کے عملے کو، جنہیں یمنی بحری افواج نے 1 سال اور 2 ماہ سے زائد عرصے سے حراست میں رکھا ہوا ہے، آج ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی وائٹ ہاؤس کی جانب سے خبر سامنے آئی کہ a presidential decision is to release Ansarullah as a foreign terrorist organization. The decision will take effect within 30 days from the date of its issuance. مطلب جب سے یہ ایشو آرڈر ہوا اس کے 30 دن کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور جو انصار اللہ ہے اس کو دوبارہ سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے طور پر ری لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی کو لے کر جو فلسطینی تحریک ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم امریکی انتظامیہ کی طرف سے یمن کی انصار اللہ تحریک کو فلسطینی عوام کی حمایت کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور غزہ کے لیے یمنی افواج کی حمایت ایک بے دفاع محصور لوگوں کے خلاف حملوں کو روکنے کے لیے سب سے معزز اور عظیم فوجی مداخلت ہے، اور دنیا ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ یمنی انصار اللہ تحریک کے خلاف نیا امریکی فیصلہ عزت کا نشان اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صحیح راستے پر ہے۔ جن لوگوں کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے ان میں ایسا نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جانب یہ عمل جو ہے وہ لایا گیا جو کہ ہمارے لیے ایک بہت حیران کن ہے۔ لیکن ابھی اسرائیلی چینل 12 کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ the state of Israel has completed preparations for diplomatic defense framework for the normalization deal with the Kingdom of Saudi Arabia۔ مطلب سعودی عربیہ کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کے تعلقات بحال کرنے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر چکا اور نارملائزیشن ڈیل کر چکا ہے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ یہ معاملات ڈیل ہونے چاہیے، ان معاملات کو حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن ہاں، نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کی ریاست کے بدلے میں ہم جو سعودیہ کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ایکشن لیتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے اس ڈیل کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔